रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाहिदा शमीम और आप देख रहे हैं डायलॉग 99 विद साजिद विर्क के साथ। जी नाज़रीन, आपको पता है कि हम हमेशा की तरह आज भी करंट इश्यूज़ पे बात करेंगे और आज जो सबसे ज़्यादा करंट इशू मेरे ख़्याल से मंजर आम पे जो आ रहा है वो है बारिश। आपको पता है कि बारिश तो नहीं, बारिश तो अल्लाह पाक की रहमत है, लेकिन उसकी वजह से मतलब हमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमारे शहर में, तो वो ऐसा लगता है कि ज़हमत जैसी लोगों को ज़हमत बन जाती है वो बारिश। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इसमें कौन मुलव्विस है, इसका जवाब आप भी दीजिएगा, क्योंकि पंजाब की तरह अगर यहाँ बारिश हो मुस्तकिल, यहाँ तो मेरे ख़्याल से घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे बहुत ज़्यादा हुई होगी बारिश, तो यहाँ आलम ये था कि जब मैं शूट से वापस आ रही थी तो आधी से ज़्यादा गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही मतलब डूब चुकी थी आधी से ज़्यादा। और बाइक्स पे जो बेचारे सवार थे वो अपनी फैमिली को कोई लेकर जा रहा है, किसी के बच्चे हैं साथ, वो टखनों से ऊपर मर्दों के पानी, और बेचारे परेशान आ रहे कि वो गाड़ी संभाले कि पानी संभाले। तो इतनी तो बारिश अभी कराची में भी नहीं हुई, लेकिन मतलब बहुत अफसोस हुआ देखकर कि नक्कासी का इतना ख़राब निज़ाम है और इतने चलते हुए शार फैसल की बात कर रही हूँ मैं। तो मतलब इसके पीछे कौन है आखिर, इस इशू पे हम बात करेंगे आगे भी, लेकिन इसका जवाब दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हुक्मरानों की लापरवाही पे हम ज़रूर बात करेंगे कि हर 5-10 साल बाद हमारे अवाम मुख्तलिफ़ हथकंडों से हर दौर में बेचारे लुटते चले आए हैं, और जबकि हुकूमती इदारों की खामोशी इस बात की तरफ गुमाजी करती है कि माजी में मंजर आम पर आने वाले जितने भी स्कैंडल्स थे, कहीं ना कहीं उसमें हुकूमती इदारे किसी न किसी सतह पर मुलव्विस ज़रूर थे। वो किस तरह मुलव्विस थे और क्या कुछ सामने आया और कैसे हम उनको जांच पड़ताल उनकी कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस पर मतलब बहस करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में, आपको पता है हमेशा की तरह दावत दी है, जो तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर हुकूमती इदारे किस सतह पे काम कर रहे हैं और क्या कुछ है उनके पीछे बैकग्राउंड पे। तो हमने दावत दी है, जाहिर सी बात है, साजिद विर्क साहब को। जी वेलकम टू साजिद साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। और मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में ये बात जानना चाहूँगी और मेरे देखने वाले व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आखिर वाकई हुकूमतों की कहाँ तक लापरवाही है, जो वाकई मतलब हमारे अवाम हर दौर में बेचारे हर नित नए कंडों से लुटते आए हैं, वो कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है इसकी मौलिकात क्या है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया, और ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ हर तकरीबन 5-10 साल बाद कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी तहत वो बहुत सारे रकून से खाली हो जाते हैं, उनके साथ हादसा हो जाते हैं, उनका पैसा ज़ाया हो जाता है, जो उनकी जमा पूंजी होती है, कोशिश उनकी होती है ये हमारे मुस्तकबिल में काम आएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दर हकीकत अगर हम देखें तो इसमें कुछ हमारा कसूर भी है, क्योंकि मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि हम कुछ लोग दूसरे अवाम जो दूसरे मुल्कों के अवाम हैं उनकी निस्बत कोई थोड़े से लालची और हिर्स रखने वाले लोग हैं, और उसी लालच और हिर्स की वजह से लोग हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग हमारी होती है और वो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, हमें इमोशनल करके, और ऐसे वाक़यात होते हैं। माजी में मुझे याद है कि 80 की दहाई में 1976 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कोऑपरेटिव स्कैंडल हुआ था। उसकी बनाना किस तरह गया, उसे उनको शेल्टर किसने दिया, वो कंपनियां कैसे मौजूद में आए, उसके पीछे क्या मुहरकात थे, और हमारा जो रेगुलेटर अदारा था उसकी कितनी बड़ी नाअहली थी। 1976 में पाकिस्तान के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत कुछ लोगों को धड़ाधड़ लाइसेंस दिए गए कि वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत लोगों ने मुख्तलिफ बैंक शुरू कर लिए, बैंक बना दिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तहत बैंक बना लिए, जिसमें
حبیب بینک کا بھی نام شامل تھا, مسلم کمرشل کا بھی نام شامل تھا, یونائٹڈ بینک کا بھی نام شامل تھا, الائڈ بینک کا بھی نام شامل تھا, نہیں تھا تو نیشنل بینک کا نام شامل نہیں تھا. باقی تمام جو پرائیویٹ, اور حالانکہ اس وقت یہ بھی نیشنلائز ہی تھے بینک, لیکن لوگوں نے ان ناموں کو کیش کرانے کی کوشش کی. وہ لائسنس کس نے دیے؟ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان چونکہ فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کا ریگولیٹر ادارہ ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اس وقت کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت بننے والے وہ جو چھوٹے چھوٹے بینک تھے, اس وقت ان سے قطعاً نہیں پوچھا گیا کہ بھئی یہ تم لوگوں کو تو لائسنس ملا ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت, یہ جو لائسنس دیا گیا ہے تم بینک کس طرح بنا رہے ہیں. لوگوں نے پھر اس کوآپریٹو کارپوریشنز, مطلب ان کے نام کارپوریشن لگتا تھا, مطلب حبیب فائنانس کارپوریشن, یونائٹڈ فائنانس کارپوریشن, الائڈ فائنانس کارپوریشن, مسلم کمرشل فائنانس کارپوریشن وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ سارے بینک بن گئے, ان کا کرائٹیریا, اچھا پھر جو شیڈول بینک جو پاکستان کے بڑے کمرشل بینک تھے, مثلا نیشنل بینک ہے, الائڈ بینک ہے, UBL ہے, مسلم کمرشل بینک ہے, یا دیگر جو بینک تھے شیڈول بینک وہ جو کمرشل بینک تھے, ان سے لوگوں کو اٹھا کے ان کارپوریشنز میں لے کے آئے. ایک کلرک جو UBL میں کام کرنے والا کلرک تھا, یا اپنا دوسرے بینکوں میں کلرک یا آفیسر کے طور پہ کام کرنے والا تھا, ان کو ڈویژنل ہیڈ بنا دیا گیا. ان کو جناب اپنا پورے پروونشل ہیڈ بنا دیا گیا, اور کوآپریٹو وہ جناب اداروں کے, وہ کارپوریشنز کے وہ ہیڈ بن کے, جن کا ایک کلیریکل سٹاف کا ایکسپیرینس تھا, وہ ڈویژنل ہیڈ بن گئے. اچھا کرائٹیریا کیا تھا اس میں بھرتی ہونے کا کرائٹیریا کیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ آپ فائنانس لائیں, آپ اکاؤنٹس لائیں, اور آپ بن جائیں, آفیسر بن جائیں, آپ کو نوکری مل جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بالآخر ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے راتوں رات, وہ جب گورنمنٹ کا پریشر پڑا, جب گورنمنٹ کو ہوش آیا, اسٹیٹ بینک کو ہوش دلایا گیا, اس وقت بھی میڈیا کو ہر لوگ ادارے جو ہیں وہ کوستے ہیں, ہر طبقہ کوستا ہے کہ جی میڈیا جو ہے یہ مطلب اپنی پگڑیاں اچھالتا ہے, ہماری یہ جناب ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے. حالانکہ ہمیشہ اگر کوئی پاکستان کے اندر اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ ہماری ادارے ہیں, وہ جن کو ہم محافظ پاکستان کہتے ہیں, افواج پاکستان کہتے ہیں, اور اس کے بعد میڈیا ہے جس نے ہمیشہ غلطیوں کی, حکمرانوں کی غلطیوں کی, اداروں کی غلطیوں کی ہمیشہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے. لوگوں نے راتوں رات اس کو بند کیا, راتوں رات بند کیا, 5-5 6-6 مہینے کی تنخواہیں لوگوں نے کوئی نہیں دی. بالآخر وہ راتوں رات بند کر گئے, اور لوگوں نے جو بیچارے ان نوکری کی خاطر لوگوں سے فائنانس لے کے آئے تھے, ان اداروں کو, ان لوگوں کو بھگتنا پڑا. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں, جو ہے مجھے اس کے ذریعے جو ہے وہ مطلب نوکری مل جائے گی. تو آپ کو کہا, کسی اور دوست کو کہا, عزیز کو کہا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر اس میں ہمارے پیسے جمع, ہم نے بینک میں تو جمع کرانے ہیں, اگر اس کی نوکری بنتی ہے, ملتی ہے اس کو, تو چلو ہم اس کو مطلب کر لیتے ہیں. اس بیچارے کا پیسہ ڈوبا, اس کی نوکری بھی ختم ہوئی. بالآخر پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی جیبوں سے پتہ نہیں کس طریقے سے وہ پیسے واپس کیے, اپنی عزت کی خاطر. کئی لوگوں کے اوپر مقدمات بھی بنے, وہ جیلوں میں بھی گئے, انہوں نے سزائیں بھی کاٹی, لیکن وہ راتوں رات جو ہے وہ ادارے بند ہو گئے.
اور پھر جس کا داؤ لگا اس کو توڑ کے کوئی فرنیچر اٹھا کے لے جا رہا ہے, کوئی کچھ اٹھا کے لے جا رہا ہے, کوئی کچھ اٹھا کے جا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر چند سال بعد پاکستان کے اندر پھر اور ایک اسکینڈل ہوا. وہ ایک قرآن کمپنی تھی جو قرآن شائع کرتی تھی. اس نے مطلب لوگوں کی امانتوں کے ساتھ کہ جی ہم مطلب ان کو اس کو انویسٹ کریں گے اور اس کی وجہ آپ کو مطلب ہے اس کا جو ہے پروفٹ دیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کمپنی کا بھی بہت بڑا اسکینڈل آیا. قرآن پاک شائع کرنے والی کمپنی. تو یعنی حیران کن بات ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ابھی 2000 تقریباً 3-4 کی بات ہے, اس وقت پاکستان کے اندر ایک فاریکس اسکینڈل آیا. فاریکس اسکینڈل جو ہے اپنا فارن ایکسچینج کے حوالے سے, جس میں ڈالر اور دیگر کرنسیز شامل ہوتی ہیں, اس کے مطلب ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا جس میں لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ ڈوبے. اور میں نے اس وقت کے جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اس وقت وہ معاملے خصوصی ہیں موجودہ پرائم منسٹر اپنا عمران خان کے ڈاکٹر ارشد حسین, میں نے ان سے سوال کیا. ایک میں نیشنل بینک آف پاکستان کے سابق پریزیڈنٹ اپنا سید علی رضا صاحب, تو ان کے والد صاحب کی سید ہاشم رضا صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کے سوئم پہ میری ملاقات ہوئی تو میں نے سوال کیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے تو کیا آپ نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی پہلے مطلب اس پہ کوئی نظر نہیں رکھی ہوئی تھی؟ تو وہ میرے سوال کا جواب تک نہیں دے پائے تھے. تو اس طرح مطلب ہے. پھر اسی طرح مطلب ہے ہمارے ہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں, بہت ساری سوسائٹیز. اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جان لینا چاہیے کہ جو کمپنی ہمیں کوئی ایڈ دے رہی ہے اس پہ کیا اس پروونشل گورنمنٹ کی کوئی رجسٹریشن موجود ہے, کیا وہ وہاں سے سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے. سائٹ وزٹ کریں, ساری معلومات لیں, اس کے بعد مطلب ہے آپ بک کروائیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سارے کے سارے ادارے جو ہیں وہ مطلب فیل ہیں, فیک ہیں. نہیں, بہت سارے ادارے کراچی کے اندر آپ کو دیکھیں بے شمار. کراچی تو بنا ہی مطلب ڈیولپر اور پرنٹر اپنا بلڈرز کے ذریعے ہے, ورنہ ذاتی تعمیرات تو لوگوں کی بہت کم ہے. یہاں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سارے بلڈرز اور ڈیولپرز کے ذریعے بنے ہیں. لیکن یہ وہ بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں جو واقعی لیگلی کام کر رہے ہیں. آپ ان پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کریں جو واقعی مطلب جینوئن ہے. آپ اس کی تسلی کر لیں. آپ دیکھیں سندھ اپنا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے باقاعدہ, اگر کوئی ادارہ اس سے سرٹیفائڈ ہے تو آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں. ایک صرف آپ نام سن کے تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. بہت زبردست اور بہت ڈیٹیل میں ساجد صاحب نے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ واقعی کس کس دور میں حکومت کہاں کہاں کرپٹ ہوئی ہے, کہاں کہاں ملوث رہی ہے اور جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا اپنا ناہیدہ کہ اس میں جہاں تک ریگولیٹر, ہمارے جو ریگولیٹر ادارے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی ملک میں کچھ ہو رہا ہے جس سے وہ متعلق ریگولیٹر ادارہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرے, اس کی باقاعدہ مطلب ہے اس کی مانیٹرنگ کرے کہ کیا یہاں کوئی بے ضابطگی, بے قاعدگی یا بدعنوانی وغیرہ تو نہیں ہو رہی. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے کہ کبھی نہیں ہوتا. آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھیں کہ جو کرائٹیریا جو مطلب ایس او پیز جو بنائے گئے ہیں وہ اس کے مطابق وہاں کام نہیں ہوتا. جی ہاں, تو دیکھا آپ نے سنا, اور یقیناً اب آپ بھی کہیں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال ضرور کیجیے گا. اب ہم اور بھی تفصیل سے بات کریں گے. لوڈ شیڈنگ ابھی ہمارے بہت میرے خیال سے بہت زیادہ کرنٹ ہے, تو اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے ہم لیں گے آپ سے چھوٹا سا وقفہ. ہوا جاتا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے 99.
नाज़रीन, और हाजिर हो चुके हैं हम एक छोटे से वक्फे के बाद। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे साथ साजिद वर्क साहब मौजूद हैं, जिनसे हम तफसील हर टॉपिक पे बात करते हैं। और माशाल्लाह मेरे ख़्याल से ख़जाना है ये, तो मैं ये कहूँगी कि जितनी नॉलेज इनको है और जितनी तफसील, जितनी डिटेल में ये आपको बताते हैं, तो मेरा ख्याल पूरा एक इंसाइक्लोपीडिया आप इनके ज़रिए तैयार कर सकते हो। ये ख़ुद भी पूरे इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो हम इनसे फिर एक बार, आपको पता है कि रोज़ाना हम अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा ज़िक्र ज़रूर करते हैं लोड शेडिंग, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग आवाम परेशान है। कल जिस तरह बारिश में, आपको पता है कि बारिश अल्लाह की रहमत थी, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि वो ज़हमत लोगों ने बना दिया, ये आप कह लें, क्योंकि पूरा शहर जो कराची है वो उस वक्त, मतलब जिस वक्त बारिश हो रही थी, गुप अंधेरे में था। और लोग क्या मज़े लेंगे बारिश की इंजॉयमेंट। मैं तो ये कहती हूँ, आप बताइएगा कि जब तक बिजली ना हो, टीवी पे आप कुछ देख ना रहो, मतलब कोई प्रोग्राम कोई अच्छा से एंजॉय करें, हाथ में मग में, आपके हाथ में एक कॉफ़ी का या चाय का मग हो, सामने गर्मा गर्म पकोड़े हो, और फिर बारिश की मज़ा हो, फ़ैन या एसी कुछ भी चल रहा हो। अब ये थोड़ी है कि पसीने में आप शराब हो रहे हैं, गर्मी बह रही है, पसीने से ना चाय अच्छी लगेगी, ना पकोड़े, ना ही बारिश। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बिजली की लोड शेडिंग बहुत इसने परेशान किया हुआ। तो हम इस पर बात करेंगे कि साजिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब तक बेहतरी क्यों नहीं आई? इतनी दफ़ा इस प्रोग्राम्स हम क्या तकरीबन हर चैनल से, हर वेबसाइट से इसके बारे में कहा जा रहा है, तो क्या वजह है इसकी बेहतरी, अब तक बेहतरी की तरफ नहीं है ये लोड शेडिंग? हाँ बिल्कुल, वजह फरमाया आपने कि बारिश जो है वो रहमत तो है, होती है, और ख़ास तौर पे इन दिनों तो वाकई बारिश रहमत होनी चाहिए, इसलिए कि चूँकि गुज़श्ता चंद महीनों से जिस कदर शदीद गर्मी पड़ रही है, उसमें बारिश का होना तो बहुत ज़रूरी है। और बारिश ना होने की वजह से कुछ वबाई अमराज भी बढ़ रही थी, इसमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह। और फिर आपको पता है कि कोरोना भी इन दिनों जो है वो काफ़ी मतलब फैला हुआ है, और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये ईद के दिनों में मज़ीद कोरोना में इजाफा होगा। अच्छा। हाँ, इसकी तादाद बढ़ने की भी मतलब खदशा ज़ाहिर किया गया है। तो बहरहाल ये जो कुछ भी है, ये नाअहली है हमारे अदारों की। असल वजह ये है कि ये जो शहरी जो मतलब जितने में अमूर होते हैं, जिसमें सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, रोडों मतलब रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दरहकीकत ज़रूरी हुकूमत की ज़ेर निगरानी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का चर्चा तो बहुत किया जाता है, लेकिन हकीकत में डेमोक्रेसी होती नहीं है। शख्सियत मतलब वो उसके गिर्द ही वो डेमोक्रेसी घूम रही होती है। भाई ये अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी पार्टी का सरबराह हूँ या आप सरबराह हैं, तो उस पार्टी का सारा दारोमदार जो है आपके इर्द गिर्द घूमता है। इसी तरह ये है कि अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो उसको एक ही आदमी डिक्टेट करने वाला होता है, उसी की डिक्टेशन पे वो उसने कामकाज करने होते हैं, उसकी अपनी राय नहीं होती, उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती, कोई मतलब कोई थिंक टैंक बने होते हैं, लेकिन राय सिर्फ एक आदमी की जो है। तो बल्दियाती अदारे जो है वो बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि वो बल्दियात के जितने भी निज़ाम हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, ये सारे मामलात जो हैं वो जो है बल्दियाती जो है वो निज़ाम के तहत वो हल किए जाएँ। हमारे यहाँ ये है कि बल्दियाती इंतखाबात तो हो जाते हैं, काउंसलर भी मुंतखब हो जाते हैं, मेयर भी मुंतखब हो जाता है, लेकिन डिफेक्टो वो सारा मतलब सिस्टम होता है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है इस वक्त कराची के अंदर सिंध गवर्नमेंट जो है उसका अपना एक मतलब वो पैटर्न है, और जो ये जो बल्दियाती सेटअप है जिसके मेयर हमारे वसीम अख्तर साहब हैं, वो अपनी जगह पे अपना रोना रोते रहते हैं कि मुझे फंड्स वगैरह नहीं मिलते, जिसकी वजह से मैं इसका कोई बेहतरी में नहीं ला सकता। आप अंदाज़ा करें कि कल शाम को मामूली सी बारिश हुई है, आधा पौना घंटा बारिश होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कराची जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो बंद पड़ा हुआ था और डूबा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई तालाब है, ऐसे पूरी मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था। एक जगह पे मैं टीवी देख रहा था कल, तो रात 12 बजे के बाद की बात है, तो मैं टीवी देख रहा था तो वहाँ पे
ایک ایسا منظر میں نے دیکھا پانی کا, مجھے ایسے لگا جیسے میں آج کنجر لیک جھیل دیکھنے آیا ہوں. میں تو شوٹ سے واپس آ رہی تھی گھر اور آپ کے اتنے یہ صورتحال تھی. اور آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے وہ بند پڑا ہوا تھا, وہاں لوڈ شیڈنگ تھی, مطلب بجلی نہیں تھی, جس میں کراچی کا سب سے مہنگا اور پوش علاقہ ڈیفینس اور کلفٹن بھی شامل تھا. جی بہت زیادہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہے. ایئرپورٹ جانے والا, جی ہاں, ایئرپورٹ جانے والا ٹوٹلی بند تھا. 14-15 مقامات ایسے تھے جہاں پہ مطلب آپ کو پانی سے گزر کے جانا پڑ رہا تھا. یعنی سیوریج کا کوئی سسٹم ایسا نہیں کہ جس کے تحت مطلب وہ پانی کی نکاسی جو ہے ہو سکے. اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سندھ گورنمنٹ کو اگر کرٹیسائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اپنا بلدیاتی اداروں کا کام ہے. اب بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سندھ گورنمنٹ ہمیں کچھ نہیں دیتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام آخر کہاں جائے؟ صحیح بات ہے, کس کا دروازہ, یہ کس کا دروازہ کھٹکھٹا ہے؟ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو گھر جب آپ آتے ہو تو آپ اپنا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے کیونکہ باہر پانی کھڑا ہوتا ہے, تو آپ دوسرے حکمرانوں کا دروازہ کیا کھٹکھٹائیں گے؟ صحیح بات ہے. تو اس وقت حکمران کہاں ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا. جب عام عوام ٹی وی میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ, اس وقت کیا حکمران ٹی وی نہیں ہے کیا؟ وہ اتنے تو بے خبر نہیں ہوتے, اتنے باخبر ہوتے ہیں وہ کہ ان کو تو چوٹی بھی چلتی تو پتہ چل جائے. عوام ڈوب رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتا. حالانکہ بارش وہ موسم ہے, سالوں میں یہاں کراچی میں بارش ہوتی ہے اور ہر ایک کا دل چاہتا ہے چلو کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں, کہیں باہر چلتے ہیں. کہیں یہاں کیا لانگ ڈرائیو پہ جائے گا بندہ, تو پھنس جائے گا. ہاں نہیں تھا, ان کی حکمرانی ہی اسی میں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, ان کی حکمرانی اسی میں ہے. اگر ہمارا اسٹیٹس آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, ہم ان کے برابر ہو جائیں گے, تو پھر ان کی حکمرانی تو نہیں رہے گی. صحیح بات ہے. ہمیں وہ اپنا محکوم اسی صورت میں بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہ ہوں جو ان کے پاس ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن, کیونکہ ان کی حکمرانی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن پہ ہے. ان کی حکمرانی جو ہے وہ ڈیموکریسی سے نہیں ہے. ڈی فار ڈیموکریسی, ڈی فار ڈسکریمنیشن. وہ ڈسکریمنیشن کے تحت حکمرانی کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اب یہی پوچھوں گی عابد ساجد صاحب, دیکھیں نا کل کا, اور ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے, اور اس پانی میں بھی جانور جب وہ لے کر جا رہے ہیں تو مطلب وہ جانور سنبھالے, گاڑی سنبھالے, بندے اپنے آپ کو بڑا مطلب بہت عجیب ہی سما تھا کہ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کہاں جا رہی ہوں, کیا ہوگا, اور اس کی بہتری کون لائے گا آخر پاکستان میں, کیا ہوگا, کیسے صحیح ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسی طرف اگر میں نے اب ظاہر بات ہے جب عید الاضحیٰ کا ذکر کر دیا ہے اور مویشی منڈی کا ذکر نہ ہے, آپ کو مطلب اس کرنٹ ایشو میں بتائیں کہ اب میرے خیال سے 10-12 دن ہی رہ گئے, مویشی منڈیوں کا کیا اگر اس طرح بارش رہے اور نکاسی کا یہ حال مطلب عالم رہے, تو کیا مویشی منڈی اور جو مہنگائی, جو بے روزگاری ہے, اس میں لگتا ہے کہ مویشی منڈیاں لگیں گی؟ اور پھر کرونا ایک طرف, تو کیا لگتا ہے آپ کو, کس طرف آپ دیکھتے ہیں اس عید الاضحیٰ کو اور مویشی منڈی کو؟ جی بالکل, مویشی منڈی کا جو ہے اس دفعہ مطلب اس طرح نہیں لگی جس طرح پہلے لگا کرتی تھی. اس دفعہ بہت رش کم دیکھنے میں آ رہا ہے. لوگ جو خاص طور پہ جو بیرون شہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنا مال لے کے, اپنے گائے اور بکریاں اور بکرے وغیرہ لے کے آئے ہیں, اور ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اوپر سے بارش اور پھر کرونا کا بہت بڑا خوف ہے ان کے اوپر. اور ابھی تک جو ہے حالانکہ بہت چند دن رہ گئے ہیں, اور شہر میں بھی آپ دیکھیں تو بہت کم آپ کو جانور دکھائی دیتے ہیں. وہ خوشی نہیں رہی, وہ خوشی نہیں رہی وہ لوگوں کے آپ, ورنہ اب تک ہوتا تھا کہ مطلب 8-10 دن 15 دن رہتے تھے تو گلیوں میں اتنا مطلب رش ہوتا تھا, جانور لوگ لے کے آتے تھے, باندھ دیتے تھے, پھر بچے ان سے کھیلتے تھے, انجوائے کرتے تھے. گھروں میں لائٹیں لگی ہوتی تھی, پوری گلی میں لائٹ لگی ہوتی تھی, رات کو بچے خواتین جا کے دیکھا کرتی تھی. اس دفعہ بالکل سناٹا سا لگ رہا ہے جی. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یاد منڈی نہیں جاؤ, یہیں اگر کسی کا کوئی لے آتا ہے تو اسی میں حصہ ڈال دو, اور بھائی کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کرونا مطلب لگ جائے. اچھا سر صاحب, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب منڈیاں اسی عروج سے تو لگتا ہے مجھے جو فیل ہو رہا ہے, آپ بتائیں, ماشاء اللہ آپ تو بہت تجزیہ, میں تو آپ کو تجزیہ نگاری کہوں گی
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ بڑی لگے گی یا چھوٹی چھوٹی گلی محلے جیسے ہوتا ہے نا بڑے اچھے تھوڑے چھوٹے دور علاقوں میں چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگ جائیں گی، اس کا انعقاد ہو سکتا ہے؟ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ نہیں، اس کا کافی حد تک انعقاد ہو بھی چکا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ مطلب شہر کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک تو ویسے بھی منڈی آپ کو پتہ دور ہے، اور سب سے بڑا خوف جو ہے نا ناہیدہ وہ ہے اس کا کرونا کا۔ کرونا چونکہ ایک وبائی مرض ہے، آپ اتنی دیر پھر یہ ہے کہ وہ جانور ہیں وہاں پہ اور پھر دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اب ان کے وہ کیا وہ SOPs فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اگر نہیں کر رہے تو وہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، یا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو SOPs پر عمل کروائیں، ٹھیک ہے نا، جہاں جیسے کچھ پریکاشنز سینیٹائزنگ کچھ جی ہاں۔ تو اسی طرح مطلب جو جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی مطلب SOPs جو ہے ہونی چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ SOPs فالو کریں، لیکن جہاں تک SOPs کا تعلق ہے کسی حد تک تو لوگ کر رہے ہیں، اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم بیمار ہوں، کوشش کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہی ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے تو اپنے آپ کو گھروں میں مقید کر لیا ہے۔ مخصوص طبقہ ہے، مخصوص شعبے کے لوگ ہیں جو مجبوراً مطلب باہر نکل رہے ہیں، ورنہ عام طور پہ لوگ تو گھروں میں ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں اس وقت آ رہا ہے، میں آپ کی تو عوام کی توجہ دلانا چاہوں گا، بلکہ حکمرانوں کی توجہ دلانا چاہوں گا اس بات پہ کہ آپ نے اسکول اور کالج تو بند کر دیے، بجا کیا آپ نے کہ اسکول کالج بند کر دیے، یونیورسٹیز بند کر دی، لیکن بچوں کی تعلیم کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا کہ ان کی تعلیم کے ساتھ کیا ہم کھیل کھیل رہے ہیں، کیا ان کو جو فیسلٹیز آپ نے دی ہیں کیا اس سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ گھنٹوں کراچی میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں وہ آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے، جس سے ٹیچرز کو بھی انتہائی دشواری کا سامنا ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی۔ اگر اسٹوڈنٹس کے ہاں لائٹ ہوتی ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے تو ٹیچر کے ہاں نہیں ہوتا، اگر ٹیچر کے ہاں ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے ہاں نہیں ہوتا، تو اس سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس دونوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، ان کی ساری کا محنت جو ہے وہ رائے گاہ جا رہی ہے۔ خدا را کہ یہ الیکٹرک والوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ عوام کے لیے کچھ سوچیں، یہ آپ کی عوام ہے، اور اپنے سسٹم کو انہینس کریں، اور حکومت کو بھی میں یہ کہوں گا کہ حکومت نے جو ان سے معاہدہ کیا تھا جب کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، تو کے الیکٹرک سے آپ نے ایک پورا معاہدہ کیا تھا کہ جس کے تحت یہ باقاعدہ اپ گریڈیشن کریں گے اپنے سسٹم کی اور انہانس کریں گے، اور اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کراچی کے اندر پورے شہر میں جو کاپر کی تاریں لگی ہوئی تھیں جو انتہائی مہنگا ہے، وہ سارے کا سارا اتارا جا چکا ہے اور اس کی جگہ ایلومینیم لگایا گیا ہے، جس سے اور بھی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اور آپ کی میں سمجھتا ہوں انتہائی نااہلی ہے پاور اپنا کیا کہتے ہیں وزارت پانی و بجلی کی نااہلی ہے کہ جس نے اپنے معاہدے پر آج تک کے الیکٹر سے عمل درآمد نہیں کروایا۔ تو آپ ٹیرف بڑھاتے وقت تو بڑی سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کی کہ جی یہ اس وقت مطلب ابھی بھی کل کی خبر ہے کہ کے الیکٹرک کے ٹیرف میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، تو بھائی کے الیکٹرک کی ٹیرف میں اضافہ ضرور کریں، لیکن ایک اس کے ساتھ ساتھ ایسا کریں کہ کراچی کے شہریوں کی انگلیاں بھی کسی پلگ میں دے دیں تاکہ کم از کم ان کی بھی موت واقعہ ہو جائے، کم از کم وہ بل سے بچ سکیں۔ کیا بات کی آپ نے، یہ ہے ساجد ورک صاحب، ہر خبر سچائی کے ساتھ، ان کی باتیں بھی سچائی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے سنا، اور واقعی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ٹیرف میں اضافہ کیا گیا یہ عوام کی صرف کرونا ہی اس سے موت نہیں ہو رہی ہے، یہ کچھ عوامل کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جس سے انسان بنا موت کے ہی مر جائے گا۔ اور رہی بات پڑھائی کی، تو واقعی آن لائن پڑھائی نے بچوں کی دلچسپی کم کر دی۔ جو بچے میرے خیال سے ٹاپ لسٹ بچے تھے، اور وہ بھی کتاب اور یہ اس طرح جن کے پیرنٹس کبھی موبائل چھونے نہیں دیتے تھے، بیٹا میٹرک کر لو جب تمہیں موبائل ملے گا، بیٹا تم انٹر میں چلے جاؤ جب موبائل، اب وہ بچوں کے ہاتھ میں مطلب ضابطہ اب دینا پڑ رہا ہے نا،
یا پھر آپ لیپ ٹاپ ہے یا پھر اس طرح کمپیوٹرائز ہے، تو بچوں کی جو تعلیم جو انٹریکشنز تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. میں کم نہیں بولوں گی، ختم ہو گئی ہے. بچے پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے، وہ اگر بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ اور دیکھ لیں، کچھ نہ کچھ. تو یہ چیزیں، تو پلیز بچے ہمارے قوم مستقبل کا معمار ہیں، ہمارے ملک کی، صرف ہمارے گھر کی نہیں، ہمارے ملک کی جان آن شان ہے. ان کا خیال رکھیں اور ان کی کم سے کم تعلیم پہ بہت فوکس رکھیں کہ اگر یہ ہمارا کہتے ہیں نا کہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت سے ہی بنتا ہے. تو جب وہی نہیں رہے تو پھر کیا فائدہ. تو پلیز اپنے پاکستان کو بہت صحت مند بنائیں اور اس کے بچوں کی پڑھائی کی طرف خاص توجہ دیں. اور اس بچوں کے سیگمنٹ پہ، اس کے بچوں کی پڑھائی پر میں خاص ایک بہت بڑا پروگرام آپ کے لیے کروں گی، تو دیکھیے گا، بڑے تفصیلی پروگرام ہوگا وہ، اس کو مس مت کیجیے گا. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. کل پھر ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم اور ساجد صاحب حاضر خدمت ہوں گے، اور ضرور دیکھیے گا، مس مت کیجیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.